मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, देखिए मैं अपने आप को कोई इल्मी और अदबी और कोई बड़ी शख्सियत साबित करने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। मैं अल्लाह ताला ने जो थोड़ा बहुत जो इल्म दिया है, मैं चाहता हूँ कि वो हम इस इल्म को फैलाने की कोशिश करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मेरे नॉलेज के मुताबिक इल्म से फैलाने से बड़ा सदका कोई नहीं। ये सबसे बड़ा सदका है। आपके दुनिया से चले जाने के बाद जो चीज़ें आपके काम आती हैं, उसमें इल्म जो आपने फैलाया होता है वो सबसे ज़्यादा सरे फहरिस्त है, नंबर 1 होता है। और इल्म सीखना और सिखाना दोनों जो है ना, वो बहुत ही बड़ा एक कार सवाब है। तो उस नुक्ता नज़र से अल्लाह ताला का हुक्म जानकर इस चीज़ में आए हैं। क्योंकि आप देखिए कि मैंने पहले भी पिछली किसी उसमें बात की थी कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को तख्लीक किया था, तो उस वक्त उन्होंने फरिश्तों को कहा था कि आदम को सजदा करो। तो फरिश्तों ने शुरू में कहा कि ये तो एक खाकी इंसान है और हम तो नूर से बने हैं, आग से बने हैं, तो हम इसको सजदा कैसे कर सकते हैं, या कम अज कम सोचा होगा, लेकिन शैतान ने तो इनकार भी कर दिया था। तो फर्क क्या था कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप वो नाम बताएं जो, ये मैं सूरह बकरा की आयत को तर्जुमा कर रहा हूँ, आप वो नाम बताएं जो आपको आते हैं। तो बहुत सारे नाम या बहुत सारी चीज़ें जो आदम अलैहिस्सलाम ने बताई, आप उन्होंने फरिश्तों को कहा कि आप सुनाएं, तो फरिश्तों को वो चीज़ें नहीं आती थी। तो अल्लाह ताला ने फ़र्क वाज़े किया है इल्म से। आदम फरिश्तों से क्यों बेहतर था? क्योंकि आदम के पास वो इल्म था जो फरिश्तों के पास नहीं था। तो इंसान जो है ना, दूसरी मखलूक़ात से, इंक्लूडिंग फरिश्तों से, इसलिए बेहतर है कि उसके पास इल्म है। अगर हम सब कुछ जानते हुए भी इल्म की तरफ ना जाएं, तो फिर ये हमारी कोताही होगी। इसके अलावा जो दूसरा मकसद ये था कि हम बहुत सारी जगहों पर बैठते हैं, गपशप लगाते हैं और बगैर किसी मकसद की काम की बात किए। तो ये पहली दफ़ा मैंने सिडनी में, इससे पहले मुझे नहीं पता किस तरह का कोई सर्कल बनाओ, मैंने कोशिश की है कि ऐसा हो कि आप बैठे तो कोई काम की बात हो, आपस में मुलाकात तो होगी, इंशाल्लाह गपशप भी होगी, लेकिन कम से कम ये कुछ काम की बात भी होगी, आपसे भी सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा। तो इस तरह से कुछ जाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे। और ये अल्लाह ताला का हुक्म भी है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी, कि जब आप आपस में बैठो तो अच्छी और संजीदा और गुफ्तगू किया करो, इल्मी गुफ्तगू किया करो और अल्लाह के दीन को फैलाया करो। ये हदीस भी है। अच्छा, इसी तरह से एक और हदीस है, अफजल तरीन इबादत इल्म हासिल करना है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस है। एक और हदीस है कि जो शख्स तलाशी इल्म की राह पर चला, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान बना देता है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो ये हम उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे पैगंबर का था, हमारे नबी का रास्ता था। अब इकबाल के हवाले से आते हैं। इकबाल ने इल्म के हवाले से जो उनका तो इल्म फैला रहे थे, लेकिन उन्होंने जो अपने तफजात का इज़हार किया था, वो कहते हैं कि हैरत है तालीम और तरक्की में पीछे जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। ये इकबाल का शेर है कि हैरत है तालीम और तरक्की में पीछे जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। ख़वातीन हज़रात और मेरे दोस्तों, मैंने जो कोशिश की है कि पहले मैंने 55 साल तक मैंने बेशुमार दफ़ा इकबाल को समझने की कोशिश की। मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था? मेरी उर्दू इतनी ख़राब नहीं थी, फारसी तो खैर नहीं आती, लेकिन उर्दू इतनी ख़राब नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जो उसको रोक रही थी, ब्लॉक कर रही थी। तो मेरे ख्याल में इस तरह का इल्म जानने के लिए पहले वो जगह खाली करनी पड़ती है जिस जगह आपने ये एक नूर समेटना होता है, उसके अंदर से अंधेरों को बाहर निकाल के फेंकना होता है। अगर अंधेरे भी और बातन भी हमारे अंदर तारीकियां भी हों, हमारे अंदर झूठ भी हो, नफरत भी हो, बहुत सारे बुत हमने दुनिया के रखे हुए हों, तो फिर हम उसके अंदर कहें कि अच्छाई और नेकी का बुत भी आके साथ इकट्ठे हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं। तो कोशिश ये करनी चाहिए। देखिए, इंसान है, हम मुकम्मल तो कभी भी नहीं हो सकते। हम कोशिश कर सकते हैं कि अपने अंदर से वो झूठ, बेईमानी, नफरत और अल्लाह से जो दूरी का जो चीज़ें वो दूर करके हक और सच के रास्ते पर चलें। ये कश्मकश तो रहती है इंसान के अंदर, वो कभी भी, क्योंकि शैतान जो है वो भी अपना काम करता रहता है। मैंने कहीं एक वाक़या पढ़ा था कि किसी वेस्ट इंडीज के इलाके का एक कबीला था, बुजुर्ग था, उसके कबीले का जो बुजुर्ग था, दादा था, वो अपने पोते को किस्सा सुना रहा। और किस्से में वो कहने लगा कि इंसान के अंदर 2 भेड़िए जो होते हैं ना, वो हमेशा जंग के लिए तैयार रहते हैं। तो उसने कहा वो कैसे?
اس نے کہا کون سے بھیڑیے؟ تو اس نے کہا ایک بھیڑیا وہ ہے جو انسان کے اندر نفرت، جھوٹ، بے ایمانی اور غلط کاموں کو اکساتا ہے، گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور دوسرا بھیڑیا جو ہے وہ اچھائی، نیکی اور سچائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو پوتے نے پوچھا کہ پھر کون سا بھیڑیا جیتتا ہے؟ اس نے کہا جس بھیڑیے کو تم خوراک کھلاتے ہو۔ تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے بھیڑیے کو خوراک دے رہے ہو، اور کس کو توانا کر رہے ہو اور کس کو کمزور کر رہے ہو۔ یہی کشمکش ہے، یہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے مشن جو دنیا میں ہمیں بنا کے بھیجا ہے، اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ شیطان بھی اپنا کام کرتا رہے گا، اللہ کا حکم بھی ہمارے سامنے ہے، قرآن کی شکل میں موجود ہے، اور اقبال کی شکل میں بھی قرآن ہی موجود ہے۔ میں آپ کو آگے سے وضاحت کروں گا کہ اقبال نے بھی وہی میسج دیا ہے جو قرآن میں میسج ہے۔ تو یہ تو ایک اس کے اقبال کا جو میسج ہے بیسکلی وہ آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے ذات کو پہچاننا، اپنے نفس کو پہچاننا، اپنے خدا کو پہچاننا، اپنے مشن کو پہچاننا، اور اس مقصد کو پہچاننا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے تھے۔ اگر کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں دنیا میں کیوں آیا تھا اور مجھے کس لیے پیدا کیا گیا اور میرا کل کا مقصد کیا ہے، میں کرنا کیا چاہتا ہوں، تو وہ سمجھے کہ بالکل ہی گیا گزرا بندہ ہے۔ کم از کم یہ چیزیں انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو یہ اس کو جاننے کے لیے آپ نے اندر جھانکنا پڑے گا۔ پہلے تو اپنی صلاحیتوں کو، اپنے جو جوہر ہے انسان کے اندر، اس کو پہچاننا ہے، اور پھر اس کو باہر نکال کے اس کو یوٹیلائز کر کے، اور پھر اپنے آپ کو بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر اور خوب سے خوب تر کی تلاش کے آگے بڑھنی ہے اور کرتے رہنا ہے۔ تو ایک تو اس کا ہے، انہوں نے اس کے لیے بہت ساری چیزیں اقبال نے کہی ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر جو لفظ استعمال کیا عشق اصل میں وہ جد و جہد کا نام ہے، وہ جذبے کا نام ہے، وہ ایک مشن کا نام ہے، ایک جنگ کا نام ہے جو حق اور سچ کا رستہ ہے، اس کو انہوں نے عشق کا نام دیا ہے، اور یہ اس پر چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا، چلتے رہنا۔ تو اندر اپنے جھانکنے کے لیے اقبال نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ڈاکٹر صاحب اسی غزل کا ایک اور شعر ہے، آپ ماشاءاللہ شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ افسانے لگا مرغے چمن۔ تو شاعری کے لحاظ سے بھی دیکھیں کمال کے شعر ہیں۔ اقبال کی شاعری میں دیکھیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا بھی کسی سے ادب سے لگاؤ ہو، اردو ادب سے، شاعری سے، تو اقبال جو ہے نا وہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کی شاعری ایسی کمال کی شاعری ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ جیسے نغمے آپ کے اندر ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو شاعری کا ساتھ ساتھ وہ پیغام بھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری نوائے پریشان کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ۔ یہ خالی شاعری نہیں ہے بلکہ یہ پیغام ہے، اس پیغام کو ہر جہاں بناتے جائیں تو پھر میرا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اگر مجھے شاعر سمجھ کر ڈالتے جائیں گے یا شاعر سمجھ کر گاتے جائیں گے جیسے ہمارے یہاں کلام اقبال کو گایا جاتا ہے، تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کو اپنے دل کا حصہ بنائیں۔ اچھا، اسی طریقے سے کیونکہ میں اقبال کے اوپر تو آج زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے پاس رضوی صاحب موجود ہیں، ان کے لیے میں چھوڑوں گا اس چیز کو۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ہم جتنا بھی اپنے من کو چینج کریں، دیکھیں نا کہ دو چار چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو دوسروں سے انسان بنانے کے لیے، اس نے جو علامہ اقبال نے لفظ استعمال کیا تھا مرد کامل۔ کمپلیٹ تو انسان تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، لیکن مرد کامل جو ہوتا ہے وہ ایک کافی سکروٹنی کے بعد اور کافی جدوجہد کے بعد اور کافی مختلف آزمائشوں سے گزر کر اور مختلف امتحانوں سے گزر کر انسان بہتر سے بہتر اس جگہ پہ جاتا ہے، اس اسٹیج پہ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے، تو وہ مرد کامل بنتا ہے یا مرد مومن بنتا ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیں نا کہ پہلا جو 4-5 سٹیج میں موٹا موٹی چیز بتاؤں گا، یہ یہاں کی جو یورپین بکس ہے اس میں بھی اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو انسان کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے جس کے لیے ہم ساری زندگی دوڑ لگاتے رہتے ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان۔ میں پیپل پارٹی والا جو بھٹو والا نعرہ اس کے لیے بات کر رہا، لیکن یہ انسان کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر انسان جو ہے نا وہ رہ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اگر خالی انسان کی دوڑ اس تک محدود رہے تو وہ بہت سمجھو کہ یہ جو ایسی چیز ہے، یہ تو جو انسان نہیں ہے جیسے جانور ہیں، تو وہ بھی اس چیز کا روٹی کپڑے مکان کا تو یا کم از کم کپڑا نہیں تو وہ کھانے کا تو بس وہ بھی کر لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ سیفٹی نیڈز ہوتی ہیں انسان کی، جو انسان اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، وہ
دوسروں سے بہتر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جو محفوظ کرتا ہے. لیکن یہ جو چیز ہوتی ہے یہ بھی جانوروں میں حص موجود ہے. اب دیکھیے نا سانپ کو آپ اگر آپ ٹچ کرتے ہیں تو سانپ آپ کو اسی وقت ڈستا ہے جب آپ اس کو چھیڑتے ہیں. جنرلی آپ سانپ جا رہا ہو تو وہ آپ کے پیچھے نہیں پڑے گا. آپ اس کو وہ اپنے سر میں اپنی جان بچانے کے لیے آپ کو ڈس رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اس طرح سے بہت سارے جانور ہیں جب ان کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات جو بلی ہوتی ہے نا وہ بھی پیچھے پڑ جاتی ہے بڑے بڑے. تو اس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ دوسری جو نیڈس ہوتی ہے. اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ آپ چلتے جائیں تو پھر آپ آگے جو تیسری ہوتی ہے وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ بھی آ گیا, میرے پاس میں سیفٹی بھی مجھے مل گیا ہے, میرے پاس سیکورٹی گارڈ بھی ہیں, میرے پاس بڑا گھر بھی ہے, میرے پاس گاڑی بھی ہے, گن مین بھی ہے, تو اب میں اتنا پیسہ ہے تو میں اس کو کیا کروں. تو وہ اپنے آپ کو شہرت دلانا چاہتا ہے, مشہور ہونا چاہتا ہے, سوسائٹی میں مشہور ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہ بھی ایک انسان کی کوشش ہوتی ہے, لیکن یہ بھی انسان کا منشا نہیں ہے. اچھی بات ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن یہ ٹارگٹ انسان کا یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی چیز کو آپ آگے چلتے جاتے ہیں تو اگلا جو ہوتا ہے وہ سیلف اسٹیم کا ہوتا ہے. اور سیلف اسٹیم جو ہوتی ہے کہ وہ انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے, اپنا مقصد سمجھتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے, اور اس دنیا میں آنے کے لیے جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا وہ اس طرف چلا جاتا ہے, اور پھر وہ عام انسانوں سے بالاتر ہو جاتا ہے. پھر اس کو وہ دنیاوی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اس کو ہیچ لگنے لگ جاتی ہیں, وہ ایک فقیر کی طرح ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ دنیا میں جدوجہد اس کو جاری رہتی ہے لیکن اس کو پرواہ نہیں ہوتی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جتنے امیر لوگ ہوتے ہیں, جتنے جیسے بل گیٹ جیسے لوگ ہوتے ہیں, وہ بالکل سادہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. ان کے کپڑے دیکھیں, ان کا رہن سہن دیکھیں, ان کے گھر بار دیکھیں, وہ کروڑ پتی ارب پتی ہونے کے باوجود ان کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ اس لیول پہ چلے گئے ہوتے ہیں کہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو خوش لباسی کی اور یہ چیزوں کی ضرورت ان کی ہوتی ہے جو نو دولتی ہوتے ہیں میری طرح, یا آگے پیچھے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں, جو چھلانگے مارنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ ان چیزوں کا اظہار کرتے ہیں. جو اس لیول پہ چلے جاتے ہیں ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. ان کو دولت آنے کی بھی بہت زیادہ خوشی نہیں ہوتی اور جانے سے بھی بہت زیادہ دکھ نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہوتا ہے یہ آنے جانی چیز ہے, اس کے لیے مرنے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھیں واصف علی واصف کا ایک قول یاد آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بڑی منزل کے مسافر ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی منزلوں پہ نہیں ٹھہرتے. بڑی جو جن کی منزل آگے ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹی چیزوں پہ وہ ان کا قیام نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے امام غزالی کا ہے کہ جس نے خود کو جان لیا اس نے خدا کو جان لیا. یہ دیکھیں یہ پہچان ہے کہ انسان سب سے پہلے خود کو جانے گا تو پھر اس کے بعد اسی راستے سے آگے بڑھے گا اور خدا کو جانے گا. تو راز کون فقاں ہے اپنی آنکھوں پہ آگاں ہو جا, خودی کا رازداں ہو جا, محبت کا ترجمہ ہو جا. یہ اقبال نے فرمایا تھا. اقبال جو ہے نا خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے آپ کو, آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں, اور خضر نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ, سکھائی عشق نے پھر حدیث رندانہ. اچھا ایک چھوٹی سی چیز مجھے یاد آتی ہے, مجھے نہیں پتا کہ پنجابی دوستوں کو کتنا آتا ہے, کہ یہ اسی چونکہ ٹاپک پہ سے ریلیٹڈ ہے, اس سے ایک چند شعر ہیں. کہتا ہے کہ ایک جینا سوکھا جینا ہے, جینا سوکھا جینا ہے, میں اوکھا انو کر بیٹھا, میں ڈر بیٹھا میں لڑ بیٹھا, میں پیار دی بولی بھول بیٹھا. میں ڈر بیٹھا میں لڑ بیٹھا, میں پیار دی بولی بھول بیٹھا, میں جس یار دی خاطر آیا سا اس یار نو مناون بھول بیٹھا. میں پیچھے مڑ مڑ تکدا رہا, میں ڈردا رہا میں لکدا رہا, میں کل دے نعرے لاندا رہا, میں اج دی واری بول بیٹھا. جب شکر گزاری کیتی تے میں غم بھی سارے بول بیٹھا. جینا سوکھا جینا ہے, میں اوکھا انو کر بیٹھا.